अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस चैनल पे जो है वॉइस ओवर आएगा नॉवल का वॉइस ओवर पे, ठीक है। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल का राज नॉवल है, ठीक है। तहरीर कैंडी हार्ट। भाई आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। आयशा अपने भाई से कॉलेज ना जाने की ज़िद कर रही थी, जबकि आज अरमान ने भी ठान ली थी कि इसको कॉलेज भेज कर ही दम लेगा। अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगी तो फिर मैंने भी तुम्हें नया मोबाइल नहीं लेकर देना। जाओ मत जाओ कॉलेज। अरमान अपनी चाल चल चुका था। न्यू फ़ोन। आयशा एकदम से अपने बिस्तर से उठी और कहा, सच में आप मुझे नया फ़ोन ला कर देंगे? न्यू मॉडल? सची बोले। हाँ लूँगा, अगर तुम कॉलेज जाओगी डेली और कोई क्लास मिस नहीं करोगी, अरमान ने कहा और उसे बेड से उतरने का इशारा किया। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ कॉलेज, लेकिन देख लेना अगर आप अपनी बात से पलटे या मुकरे तो फिर मैं आपके पैसे उठा लूँगी। ठीक है, नहीं पलटूँगा अपनी बात से। पहले कभी कोई बात ना पूरी की हो तो, अरमान ने कहा। चलिए ठीक है भाई, फिर मैं भी कॉलेज जाऊँगी। आयशा कहती फ्रेश होने चली गई और अरमान भी रूम से बाहर आ गया। चलो आकर नाश्ता कर लो। यकीनन आज भी वो कॉलेज नहीं जा रही होगी। एक तो पता नहीं ये बच्ची इतनी छुट्टियां क्यों करती है। ज़ाहिदा बेगम नाश्ता लगाती हुई बोली और अरमान को नाश्ते के लिए बुलाया। नहीं मम्मा, आज से वो डेली जाएगी कॉलेज, देख लेना, अरमान ने यकीन से कहा। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो कि वो लाजमी जाएगी, बताओ? ज़ाहिदा बेगम ने बात पूछी। बस मम्मा आप देख लें अपने बेटे की पावर। तुम्हारी पावर जानती हूँ मैं, ज़ाहिदा बेगम ने अरमान से कहा। तभी इशफाक साहब भी नाश्ते के लिए टेबल पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अरमान ने बड़े ही एहतराम और से इशफाक साहब को सलाम किया। वो एक सुलझा हुआ और नेक लड़का था। अरमान बेटा तुम हॉस्पिटल चले जाओ, मुझे नहीं लगता वो आएगी, ज़ाहिदा बेगम ने टाइम की तरफ देखते हुए कहा। मम्मा वो लाजमी जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना। तभी आयशा अपना कॉलेज बैग लेकर आई। चलें भाई। ज़ाहिदा बेगम तो हैरान थी कि आज ये सच में जाने को तैयार है। बेटा तुम सच में कॉलेज जा रही हो ना? किसी को यकीन आए भी तो कैसे, आखिर वो पूरे 1 माह बाद कॉलेज जा रही थी। नहीं तो सारा दिन बस घर में रहती थी, घर में ही पढ़ भी लेती थी। जी मम्मा जा रही हूँ क्योंकि भाई ने मुझे न्यू मोबाइल ला कर देना है। फिर आयशा खुशी से बोली। तो तुम मोबाइल की वजह से कॉलेज जा रही हो? ज़ाहिदा बेगम ने अरमान की तरफ देखा। पहले सारा दिन मोबाइल यूज़ करती रहती है, अब तुम एक और मोबाइल ला दो इसको, अरमान को डांटते हुए कहा ज़ाहिदा बेगम ने। हाँ ना मम्मा, अब तो फिर मैं एक मोबाइल में चार्ज ख़त्म होगा मैं दूसरा मोबाइल यूज़ कर लूँगी। आयशा फ़ौरन बोली। मैं बताती हूँ मोबाइल मैं देती हूँ मोबाइल, ज़ाहिदा बेगम ने गुस्से से कहा। अच्छा ना, मैं लेट हो रही हूँ, चलिए भाई, आयशा ने ज़ाहिदा बेगम की बात को फुल इग्नोर करते हुए कहा। अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे। और अमान ये थी तुम्हारी पावर? ज़ाहिदा बेगम तो बेचारी इन दोनों बहन भाइयों को कुछ कह ही नहीं सकती थी। ये सब आपके ही लाड प्यार का नतीजा है। बच्चों पर तो इनका कुछ बस चल नहीं रहा था तो वो इशफाक साहब को ही सुनाने लग गई थी। इशफाक साहब भी अपनी बेगम के आगे नहीं बोलते थे। पता था इन्हें शेर के पिंजरे में हाथ डाला तो अपना ही हाथ जख्मी होगा। बैठकर नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं, अरमान ने आयशा से कहा और इसे चेयर पर बिठा दिया। तुम नाश्ता करो, मैं कार निकालता हूँ। अरमान 24 साल का एक हसीन लड़का था जो पिछले साल ही अपनी MBBS कंप्लीट करके अस्पताल में जॉब पर लगा था। और आयशा अरमान से 8 साल छोटी थी, वो 18 साल की थी। सेकेंड ईयर में एक हादसे की वजह से स्किप हो गया था, तो वो 18 साल की एज में सेकेंड ईयर में थी। ओके भाई, आयशा ने कहा और नाश्ता करने लगी। वो 5 मिनट से पहले ही नाश्ता कर चुकी थी। बेटा आराम से खा लो, इशफाक साहब ने कहा। नहीं बाबा, अब क्या आराम से खाना, मैंने तो खा भी लिया। चलिए मिलते हैं फिर। इशफाक साहब एक लॉयर थे और आज तक अपनी ज़िंदगी में एक भी केस नहीं हारे थे। चले बाबा, मैं चलती हूँ। आयशा अपने बाबा का गले लगाती बैग उठाकर वहाँ से चली गई। भाई, आयशा ने बाहर आकर अरमान को कहा, चलो कार में बैठो। अच्छा भाई, मुझे सैमसंग न्यू मोबाइल मॉडल चाहिए, ठीक है ना? आयशा कार में बैठकर कहने लगी। हाँ ठीक है, 2 महीने तुमने फुल क्लासेस देनी है और मोबाइल लेने के बाद भी, समझी? अरमान ने कहा। जी भाई, लग गई समझ, आयशा कहते अपने मोबाइल में फिर से मसरूफ़ हो गई। आयशा लेट हो चुकी थी, वो कॉलेज में तो आ गई थी
آ گئی۔ جب وہ کلاس میں جانے لگی تو اس نے کلاس میں نیو سر دیکھے۔ یہ کیا، لگتا ہے ابھی کلاس سٹارٹ نہیں ہوئی یا پھر میم چھٹی پر ہے۔ وہ سوچتی کلاس کے باہر سے ہی پرمیشن لینے لگی۔ سر میں آئی کم ان؟ حنزلہ نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں، آج لیٹ ہو گئی ہوں تو کیا میں کلاس میں آ جاؤں؟ عائشہ نے کہا۔ آپ پہلی بار لیٹ ہوئی ہیں؟ حنزلہ نے پوچھا۔ جی سر، میں روز ٹائم سے آتی ہوں، آپ مس حنان سے پوچھ لیں۔ بس آج ہی لیٹ آئی ہوں، عائشہ نے صاف جھوٹ بولا۔ اچھا ویسے آپ کون سے ٹائم پر آتی ہیں روز؟ کالج بند ہونے کے بعد، حنزلہ نے تنزیہ کہا۔ نہیں سر، بس آج ہی لیٹ آئی ہوں، عائشہ نے پھر جھوٹ بولا۔ جی وہ تو نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ آج سے پہلے تو آئی نہیں ہیں۔ 1 مہینہ ہو چکا ہے کالج۔ وہ شاید جان چکا تھا کہ یہ وہی اسٹوڈنٹ ہے جس کی وہ ڈیلی ایبسنٹ لگتی ہے۔ عائشہ نے غصے سے حنزلہ کو دیکھا۔ جی تو اب اگر آپ چاہیں تو آ جائیں کلاس میں، حنزلہ نے کہا، اور عائشہ منہ بناتی کلاس میں آ گئی اور دل ہی دل میں پتہ نہیں کتنی گالیاں دے چکی تھی اس کو۔ وہ بیچارہ کیا جانتا تھا۔ وہ جا کر ہانیہ کے ساتھ بیٹھ گئی لاسٹ بینچ پر۔ آج تم کہاں سے آ گئی؟ ہانیہ نے عائشہ سے بیٹھتے ہی پوچھا۔ یار تم بتا نہیں سکتی تھی، ٹیچر چینج ہو گئے ہیں، عائشہ نے غصے سے ہانیہ سے کہا۔ لیکن مسئلہ بیچاری کا یہ تھا کہ وہ جیسے گھر میں اونچا بولتی تھی ویسے ہی اب بھی بول چکی تھی۔ سب لوگ یک ٹک باندھے عائشہ کو دیکھنے لگ گئے۔ ساری کلاس خاموشی سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ جب حنزلہ کی طرف سے جواب آیا، میڈم اگر آپ تھوڑی تکلیف کر کے ایک دن کے لیے کالج کی طرف بھی اپنا رخ کر لیتی تو شاید آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کلاس ٹیچر چینج ہوئے ہیں۔ عائشہ کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں چلی جائے۔ وہ کچھ بولنے کی قابل کہاں رہی تھی۔ چلیں سب، اب کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے تو پلیز کلاس پر فوکس کریں، حنزلہ نے سب کو کہا اور پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ لیکن اس کو مسلسل کسی کی بات چیت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس لیے حنزلہ نے بک بند کی اور جا کر عائشہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ دونوں کو بات ہی کرنی ہے تو آپ دونوں کلاس سے باہر چلی جائیں، حنزلہ نے کہا تو عائشہ اس کو گھورنے لگی۔ آئی سے گیٹ آؤٹ فرام دی کلاس۔ اس بار حنزلہ کی آواز سخت تھی، جس سے ہانیہ کا تو پورے وجود میں ڈر کی لہر آ گئی تھی۔ لیکن عائشہ کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود پین کو بیگ میں ڈالتی باہر چلی گئی۔ ہانیہ جانے لگی تو حنزلہ نے اسے بٹھا دیا۔ آپ بیٹھ جائیں، آپ اسٹارٹ سے صحیح کلاسز لے رہی ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو آپ آج بھی نہ بولتی۔ آپ اپنی کلاس میں فوکس کریں، حنزلہ نے ہانیہ سے کہا اور خود جا کر لیکچر دینے لگا۔ منحوس انسان، مجھے باہر نکال دیا۔ ہانیہ بھی تو بات کر رہی تھی اور وہ زویا نظر نہیں آئی؟ بس حسین لڑکیاں دیکھی نہیں، ان کی طرف داری کرنے لگ گیا۔ بچوں میں نے ماسک اتارا نا، پھر دیکھنا، عائشہ نے دل ہی دل میں کہا تھا اور ونڈو سے حنزلہ کو دیکھ رہی تھی۔ 25 منٹ بعد جب لیکچر آف ہونے کی بیل بجی تو عائشہ نے سکھ کا سانس لیا۔ حنزلہ کلاس روم سے باہر آیا اور عائشہ کو دیکھا جو دوسری طرف منہ کیے اپنے پاؤں زمین پر ایسے مار رہی تھی جیسے کسی پتھر کو مار رہی ہو۔ میڈم، حنزلہ نے آواز دی تو عائشہ نے مڑ کر حنزلہ کو دیکھا۔ اگر آئندہ آپ نے میری کلاس میں ڈسٹربنس کریٹ کی تو پھر میں آپ کو میری لیکچر میں باہر ہی رہنا ہوگا۔ اچھا سوری جونسینا، میں وائس اوور کر رہی ہوں تو اس میں کوئی وہ ہو رہی ہے، بار بار رک ٹوک ہو رہی ہے، تو پھر اس کے لیے معذرت۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حنزلہ نے عائشہ کو وارننگ دی اور وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ بھی سکون سے جا کر کلاس میں بیٹھ گئی اور اپنی ٹانگوں پر مکے مارنے لگی۔ یا اللہ، اس بندے سے تو اللہ ہی حساب لے گا، عائشہ نے ہانیہ سے کہا۔ اچھا ویسے تم آ رہی تھی، بتا دیتی مجھے، میسج کیا تھا میں نے تمہیں نکلنے سے پہلے۔ جس ٹائم تم نکلی تھی میں کالج تھی، کیسے دیکھتی میسج؟ ان آنکھوں سے، موبائل گھر ہے میرا۔ اچھا تو یہ بتاؤ نا۔ چلو چھوڑو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تم یہ بتاؤ یہ سر چینج کب ہوئے؟ انہیں تو 3 ویک ہو گئے ہیں آئے ہوئے۔ اچھا ویسے ہینڈسم ہے نا؟ ہانیہ نے کہا۔ یار اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، کہاں سے ہینڈسم لگ رہے ہیں، اس سے اچھے تو میرے بھائی ہیں، عائشہ بولی۔ ان کا ایک ہی لیکچر نہیں ہے، ہانیہ نے عائشہ کو بتایا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ یہ بریک کے بعد بھی لیکچر لینے آئیں گے فزکس کا، اور لاسٹ والا لیکچر بھی ان کا ہی ہے کیمسٹری کا۔ یار مطلب مجھے ابھی 1 گھنٹہ اور ان کو بھی دیکھنا ہوگا، عائشہ منہ بناتی بولی۔ تو مت دیکھو، ویسے آج تم کیسے آئی؟
وہ نہ میرے بھائی نے مجھے نیو موبائل لا کر دینا ہے اگر میں ڈیلی کالج آؤں گی تو۔ اچھا اس کا مطلب تم ڈیلی روز کالج آؤ گی؟ ہاں نا، اب سے میں روز جاؤں گی کالج۔ ویسے آج ایک ٹیسٹ ہے۔ ویسے آج ایک ٹیسٹ ہے۔ کس چیز کا؟ فزکس۔ کیا؟ ہاں، اب تم بریک میں بیٹھ کر تیار کر لینا۔ میں اتنی جلدی کیسے تیار کر سکتی ہوں؟ عائشہ پریشان ہو گئی۔ اگر تیار نہیں کرو گی تو بےعزتی کروانے کے لیے تیار ہو جانا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں آ گئی میں آج؟ ہانیہ نے کندھے اچکائے۔ مس، آپ کو ٹیسٹ نہیں آتا تو آپ کلاس سے باہر چل جائیں۔ عائشہ نے نظر اٹھا کر حنزلہ کو دیکھا۔ وہ چپ کر کے کلاس سے باہر جانے لگی۔ کمینہ، جب پتہ ہے ٹیسٹ نہیں آئے گی تو ٹیسٹ کہاں سے یاد کروں گی؟ کمینہ، جب پتہ ہے نہیں آئی تو ٹیسٹ کہاں سے آئے گا؟ مجھے دل ہی دل میں کہتی۔ رکو، آپ کو نا کچھ کوشچن دے رہا ہوں۔ مجھے آپ انڈر 20 منٹس یاد کر کے سنائیں۔ عائشہ نے حنزلہ کو غصے سے دیکھا اور اپنے بیگ سے بک نکال کر اس کے پاس چلی گئی۔ یہ اور یہ۔ حنزلہ نے سب سے مشکل اور لانگ کوشچن پر نشان لگا دیے۔ میں یہ اتنی جلدی یاد نہیں کر سکتی۔ یہ شاید 2 منتھ پہلے کا لیسن ہے، تو آپ کو اسے بس ریوائز ہی کرنا ہے۔ اب آپ یہ نہ کہنا کہ آپ کو یہ یاد نہیں۔ مجھے پورے 20 منٹ بعد آپ سے یہ کوشچن سننے ہیں۔ جائیں اب آپ باہر۔ عائشہ غصے والی ایک نظر حنزلہ پر ڈالتی باہر چلی گئی۔ کیسے سناؤں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہاں پر کچھ۔ وہ جیسے تیسے کر کے پڑھنا سٹارٹ کرتی لیکن یاد نہیں ہو رہا تھا۔ پورے 20 منٹ بعد حنزلہ آتا ہے باہر۔ جی تو سنائیں۔ واٹ از دی پلازما فزکس اینڈ اٹس فیچرز؟ وہ بیچاری تو پھنس گئی تھی۔ بولے نہیں آتا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، واٹ از دی مین فنکشن آف؟ رکیں۔ حنزلہ نے عائشہ کو دیکھا۔ مجھے نہیں آتا نا آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں نہ میرا۔ عائشہ نے ڈھیٹ بن کر سارا ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ دے کر؟ اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کالج کیوں آئی ہیں؟ جیسے 1 مہینے سے نہیں آئی تھی، اب بھی نہ آتی۔ حنزلہ کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ تو آپ کیوں آئے ہیں کالج؟ جہاں آپ 3 ویک پہلے تھے وہیں رہتے، یہاں کیوں آ گئے؟ عائشہ بھی پھر کہاں کم تھی۔ عائشہ کو فیور تھا تو وہ یہ لیسن یاد نہیں کر سکی تھی۔ آپ اتنی بدتمیز کیسے ہیں؟ کل اپنے پیرنٹس کو لے کر آنا۔ آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عائشہ نے ایک غصے والی نظر حنزلہ پر ڈالی۔ کل میں آپ کو یہ یاد کر کے سنا دوں گی۔ عائشہ کہتی اپنے بک حنزلہ کے ہاتھ سے خود لیتی جا کر اپنے بینچ پر بیٹھ گئی۔ عائشہ نے غصے سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ نے بک سے اپنا فیس چھپانے کی کوشش کی تو عائشہ نے اس کی بک اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھی اور ہانیہ کو غصے سے گھورنے لگی۔ ہانیہ نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن عائشہ کو دیکھ کر مسکرا نہ سکی۔ تمہیں تو میں اس ہٹلر کے پیریڈ کے بعد دیکھوں گی۔ حنزلہ نے پوری کلاس کو نیکسٹ ٹیسٹ دیا اور عائشہ کو دیکھا۔ مس عائشہ، آپ آج کا کوشچن اور کل کا ٹیسٹ یاد کر کے آئیں گی؟ کل؟ عائشہ نے کچھ نہیں کہا اور بس اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے کیا آئنسٹائن سمجھ رکھا ہے جو میں 1 دن میں اتنا سب یاد کر لوں گی؟ دیکھو، مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ ٹیسٹ میں کیا آئے گا۔ سر نے اب سب کچھ مشکل بنایا، میری غلطی تھوڑی نہ ہے۔ دیکھنا کل میرے 25 نمبر بھی نہیں آئیں گے۔ یار پلیز چھوڑو نا غصہ، ایک شرط ہے میری۔ ہاں بولو۔ تم آج میرے گھر آؤ گی، پرانے نوٹس لے کر ہم ساتھ پڑھیں گے، میں اسے پڑھ کر دکھاؤں گی اور کل کے ٹیسٹ میں دیکھنا تم 10۔ عائشہ نے پورے جوش سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شام کو آ جاؤں گی تمہارے گھر۔ اب غصہ ختم کرو نا، جب آؤ گی کر دوں گی ختم۔ اچھا یار۔ ہانیہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ ہانیہ اور عائشہ بچپن سے ساتھ تھیں، نرسری کلاس سے دوست تھیں وہ، اور ہانیہ عائشہ کو لے کر بہت پوزیسو تھی۔ دوستی میں عائشہ بھی اسی
وجہ سے آج تک ان دونوں عائشہ بھی اسی وجہ سے آج تک ان دونوں میں کوئی تھرڈ فرینڈ نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں کہتی تھی ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ حنزلہ کلاس میں سے جا چکا تھا۔ لاسٹ پیریڈ حنزلہ کا ہی تھا۔ کیا ہوا، تم ٹائم کیوں دیکھ رہی ہو؟ عائشہ کو واچ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ہانیہ نے پوچھا۔ 5 منٹ اور پھر سے وہ ہٹلر آ جائے گا۔ یار وہ بہت اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ دیکھو منہ بند کرو، اگر وہ اتنا ہی پسند ہے تو ان کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤ۔ یار چپ کرو۔ ہانیہ چپ ہو گئی اور منہ لٹکا کر بیٹھ گئی۔ پورے 6 منٹ بعد حنزلہ کلاس میں آیا۔ عائشہ نے ایک دشمنانہ نظر حنزلہ پر ڈالی اور اس کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی، مگر عائشہ کی آنکھوں میں غصہ تھا جو حنزلہ کو صاف نظر آ گیا تھا۔ حنزلہ نے بک کھولتے ہوئے کہا، ایوری ون اوپن یور بکس۔ عائشہ نے بک نکالنے لگی تو اس کے بیگ میں بک نہ تھی۔ شٹ، کیا ہوا؟ میری بک گھر ہے، تم اپنی بک سے دیکھ لو۔ تم میری بک سے دیکھ لو۔ اوکے۔ ہانیہ نے بک دونوں کے درمیان رکھی۔ حنزلہ نے نوٹ کیا کہ اس کے پاس بک نہیں ہے۔ ایکسکیوز می، حنزلہ نے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عائشہ کو پتہ چل گیا اب پھر یہ بک پر ہی بولے گا۔ سر میری بک نہیں ہے، گھر ہے۔ عائشہ نے حنزلہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول دیا۔ تو ابھی حنزلہ نے یہی بولا تھا کہ عائشہ دوبارہ بولی، تو وہ کل آ جائے گی میرے ساتھ کالج۔ اب میں ہانیہ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ساری کلاس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ حنزلہ کو پتہ چل گیا تھا یہ لڑکی اس سے بھی 4 قدم آگے ہے۔ اوکے سٹ، حنزلہ کہتا اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے لگ گیا۔ عائشہ بے سکون سے اور توجہ سے لیکچر پر دھیان دینے لگی۔ اگلے بینچ پر بیٹھی لڑکیاں لیکچر سے زیادہ شاید حنزلہ پر ہی دھیان دے رہی تھی۔ اوکے، تو کل آپ سب نے اس کو گھر سے ریڈی کر کے آنا ہے، حنزلہ بک بند کرتا بولا۔ عائشہ نے پورا لیکچر کوئی بات نہیں کی اور نہ کوئی حرکت، لیکن اتنی اچھی نہیں تھی کہ کوئی حرکت نہ کرے وہ۔ سر آئی ہیو ڈاؤٹ۔ جی بولو۔ حنزلہ کو لگا تھا وہ پڑھائی میں نہیں دھیان دے گی۔ عائشہ نے پوچھا تو حنزلہ نے اس کا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا۔ حنزلہ نے پھر پوری کلاس سے پوچھا، ایوری ون ہیو اینی ڈاؤٹ؟ سے پوچھا تو کوئی نہیں بولا۔ اوکے، خدا حافظ، حنزلہ کہتا جانے لگا۔ اس نے جاتے جاتے ایک نظر عائشہ پر ڈالی۔ اس کو میں نے کہیں دیکھا ہے، وہ دل میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ ارمان نے عائشہ سے پوچھا۔ بس بھائی کیا بتاؤں آپ کو، کار جلدی چلائیں، بھوک لگ رہی ہے، گھر جا کر بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ارمان کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار شاہ ہاؤس کے باہر رکی۔ عائشہ جلدی سے کار سے اتری اور گھر میں چلی گئی۔ ارمان کار پارک کرنے لگ گیا۔ عائشہ نے اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور جا کر کچن میں گھس گئی۔ وہ الماری سے چپس کا پیکٹ نکال کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور کالج میں بھی ٹیسٹ کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ زاہدہ بیگم نے کچن سے باہر آتی عائشہ کو دیکھ کر کہا۔ لیز کھا رہی ہوں شاید۔ تم نے یونیفارم چینج کیوں نہیں کی؟ مما ابھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، بعد میں کر لوں گی۔ زاہدہ بیگم نے عائشہ کے ہاتھ سے لیز کا پیکٹ پکڑا۔ جاؤ جا کر یونیفارم چینج کرو پہلے۔ مما ابھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میں بعد میں کر لوں گی۔ زاہدہ بیگم نے عائشہ کے ہاتھ سے لیز کا پیکٹ پکڑا۔ جاؤ جا کر یونیفارم چینج کرو جلدی، ہاتھ منہ دھو کر پھر آ کر کھانا کھاؤ۔ مما کر لیتی ہوں، آپ یہ تو دیں، کھانے کے لیے بھوک لگ رہی ہے۔ جا رہی ہو یا نہیں؟ اچھا جا رہی ہوں۔ عائشہ منہ بناتی اپنے روم میں چلی گئی۔ کیا ہوا مما؟ عائشہ کو روم میں جاتا دیکھ ارمان بولا۔ کچھ نہیں، آتے ہی کھانے لگ گئی، یونیفارم چینج کرنے بھیجا ہے۔ اچھا مما میں جلدی فریش ہو کر آتا ہوں، آپ کھانا لگوا دیں۔ ٹھیک ہے بیٹا آج جلدی کیوں آ گئے ویسے؟ مما وہ آپ کو یاد ہے حنزلہ، وہ جرمنی سے واپس آ گیا ہے تو اس سے ملنے جانا ہے 5 بجے، تو جلدی ہی آ گیا آف لے کر ہسپتال سے۔ اچھا تو اسے بلا لیتے گھر؟ نہیں مما، ہم اپنے دوسرے دوستوں سے بھی ملیں گے تو۔ اچھا چلو صحیح ہے، تم فریش ہو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اوکے مما، ارمان کہتا فریش ہونے چلا گیا۔ السلام علیکم مما۔ وعلیکم السلام بیٹا، آ گئے؟ جی مما۔ اچھا میں ذرا تمہاری خالہ کے گھر جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں یہاں سے سینا شفٹ ہوا ہے، یہ حنزلہ کا گھر ہے، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ میں ایک دو دن وہیں رہوں گی۔ اوکے۔ حنزلہ اپنے روم میں چلا گیا۔
اس کی مما کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ اسٹیپ مدر تھی لیکن اس کی سگی خالہ تھی اور وہ بھی انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتا تھا. نادیہ بیگم بھی اسے اپنے بچے کی طرح مانتی تھی. ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی لیکن وہ حنظلہ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر مانتی تھی. حنظلہ جا کر فریش ہوا. ہیلو بولو. تو اب یہیں تک ہے ایک ایپیسوڈ. زیادہ وائس اوور میں ڈیلی کر نہیں سکتی تو ہو سکتا ہے کل ایپیسوڈ آئے یا نہ آئے، لیکن کوشش کروں گی کل ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کی. تب تک کے لیے خدا حافظ.